वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सादत रमज़ान। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और बात हो रही है जी दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर है तकरीबन, और तीसरे की बड़ी फजीलत है जी। बहुत सारी अल्लाह की रहमतें ज़्यादा हैं, बहुत सारे इनामात हैं, जिसमें से एक आज एतकाफ़ में भी लोग बैठेंगे बेताशा माशाल्लाह, जवान बूढ़े मर्द बच्चे, घरों में ख़वातीन भी बैठेंगी। तो कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए कि क्या तरीका है, किस तरह बैठना चाहिए। कुछ लोग जो हैं उनको पता नहीं होता, वो अपना एतकाफ़ ख़राब कर बैठते हैं, वो समझते हैं उनका हो रहा है। तो इस पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे हम जी। बेहतरीन टाइमिंग क्या है और शुरू कहाँ से हो? एतकाफ़ जो है जी वो एक ऐसी इबादत है कि जिसको परवरदिगार ने मुख्तस जो है, यूँ तो वैसे रमज़ान उल मुबारक है, इसमें तो ज़्यादा अहमियत इसकी है, लेकिन वैसे आप साल के किसी भी हिस्से में जो है वो बैठ सकते हैं। अच्छा, किसी भी हिस्से में। उसके लिए ये है कि रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बाकायदा साल के मखसूस दिनों में, जिस तरह वहाँ तो ये खैर सबर नहीं है इस बात का, लेकिन आम अफराद की ज़िंदगी में इंसान अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं दानिस्ता या दानिस्ता तौर पर आलूदा करता है। गुनाह कबीरा और सगीरा में से उससे सरज़द होते हैं, लम्हा होते हैं। उसका तदारुक करने के लिए परवरदिगार ने वो मखसूस रखा है कि तनाही में बिल्कुल बैठ कर, और वो याद इलाही में जिस वक्त मशगूल हो जाएगा, याद इलाही से मुराद फ़कत तनहा फ़कत बंदे और उसका मामला नहीं रहेगा, यानी वो ये भी देखेगा कि मैंने हुकूक नास कितने पामाल किए, मुआशरे में मैंने किस कदर अफरा तफरी मेरी वजह से फैली है, मेरी वजह से लोगों के हुकूक पामाल हुए हैं। तो वो तनाई में मखसूस अयाम में वहाँ पर बैठ कर वो रिकॉल करता है अपने आप, अपनी फिल्म चलाता है जी, कि मैंने क्या क्या किया वहाँ पर बैठ कर, फिर उसकी माफ़ी के लिए जी। आम दिनों में भी जिस वक्त भी इत्काफ बैठेगा तो इत्काफ के लिए बुनियादी शर्त यह है कि रोज़ा भी रखेगा, यानी जिस वक्त अपने ख्वाहिशात पे काबू पाएगा, सबसे पहले तो ख्वाहिश नफ्स पे काबू पाना है, उसके लिए इत्काफ के लिए जो है बुनियादी शर्त यही है कि वो रोज़ा रखेगा। अब चूँकि रमज़ान मुबारक में तो ऑलरेडी है और फिर मखसूस कर दिया गया जो आखिरी अशरा है, ये चूँकि जहन्नम से निजात का अशरा है, ये बख्शे जाने का अशरा है, उसमें फिर उसके लिए नीयत जो इत्काफ़ की करेगी जो भी शख्सियत इत्काफ़ बैठे मर्दोज़ान में से सगीर कबीर में से, तो वो सूरज के गुरूब होने से पहले सूरज के गुरूब होने जो जगह है इत्काफ़ के लिए बैठने के लिए जी, उसके वहाँ पहुँच जाएगा जी, वहाँ जामिया मस्जिद के जैसे आज अब पहले पहुँचना है अफ्तारी से, अभी सूरज गुरूब होने से पहले जी, यानी वहाँ इत्काफ़ बैठेंगे। लेकिन यानी मस्जिदों में लोग अफ्तारी मस्जिदों में आज उनकी होगी जो इत्काफ़ बैठेंगे। वो अफ्तारी तो एक ज़ाहिर मुस्ताहब अमल है ना, फ़र्ज करें कि उनको जो आना है वो सूरज के गुरूब होने से पहले आना है। उसके बाद फिर ये कि असर की नमाज में भी चले जाएं तो कोई मुज़ाहिरा नहीं, ज़्यादा इजी है, यानी क्योंकि परेशानी से बचने के लिए आखिरी लम्हात ये रखे गए हैं कि सूरज के गुरूब होने से पहले वहाँ पर पहुँच जाए। उसके बाद वो बाकायदा नियत करेगा, ठीक है। अगर ये कर रहा है तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि 10 रातें जो है उसकी 10 रातें पूरी होनी चाहिए। 10 रातें उसकी जो है वो इस हिसाब से फ़र्ज करें रोज़े 29 हो जाते हैं, तो अब मसला आपने उन्हें शुरू किया तो 10 रातें उसकी पूरी हो जाती हैं। एक तो ये है, फिर दूसरा ये कि अगर वो फ़र्ज करें ये पूरे 10 रातें जो है नहीं टाइम निकाल सकता, नहीं बैठना चाहता, मसाइल है, बैठ नहीं सकता, उसके लिए फिर आखिरी 3 दिन भी उसके लिए रखे गए हैं। आखिरी 3 दिनों में भी वो भी बैठ सकता है। क्या बात है, मतलब दरवाजे खुला हुआ। अगर ये मिस हो गया तो अगले 3 दिन में भी, और क्या बता के अगले 3 दिन बंदा बैठे, अल्लाह उसको और ज्यादा, चूंकि नुज़ूल कुरान के लम्हात हैं। जी, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है, वो किस वक्त किसका अमल कबूल करता है और वो कितने ज़्यादा कबूल करता है। एतकाफ़ के हवाले से ये याद रखें कि एतकाफ़ की 3 किस्में हैं जी। एक वो एतकाफ़ है जिसे वाजिब कहते हैं। एतकाफ़ वाजिब का माना ये है कि अगर किसी ने कोई मन्नत मानी है जी कि मेरा ये काम हो जाए तो इतने दिन का एतकाफ़ बैठूंगा या बैठूंगी, सुभान अल्लाह, तो वो काम होने पर उसे इतने दिन का एतकाफ़ करना वाजिब है, और उस एतकाफ़ के लिए भी रोज़ा ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, वो मतलब ये जिस रमज़ान का हो या वैसे भी एतकाफ़ हो। हाँ, अगर रमज़ान का वो एतकाफ़ इस तरह मन्नत मानते हैं, रमज़ान के किसी हिस्से में वो मन्नत पूरी करना चाहते हैं तो पूरी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी किस्म है वो है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। एतकाफ़ किस्म है वो है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया वो वही एतकाफ़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो 20वें रोज़े की ग़ुरूब आफ्ताब से पहले एतकाफ़ की जगह आकर बैठते हैं और फिर ईद उल
یہ اعتکاف جتنے دن کا بھی ہے آخری اشرے کا اعتکاف ہے، اور اس کو اگر پوری ایک بستی میں مسجد ہے اور پورے علاقے کا کوئی شخص بھی اعتکاف نہیں کرتا ہے تو پورے تمام لوگ گناہگار ہو جائیں گے، لیکن کوئی ایک شخص بھی اگر آ کر بیٹھتا ہے تو باقی لوگ گناہ سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن وہ جو اعتکاف کی فضیلت ہے اور وہ عظمت ہے وہ صرف اعتکاف والے کو ہی ملتی ہے۔ وہ اگر کوئی ایک باقی محروم رہ جاتے ہیں، باقی اس فضیلت میں شامل نہیں ہے، لیکن گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ یہ اعتکاف کی دوسری قسم تھی، اور اعتکاف کی تیسری قسم ہے جسے ہم اعتکاف مستحب کہتے ہیں۔ مستحب کہتے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت کوئی بندہ جب مسجد میں آئے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں اعتکاف کی نیت سے آیا ہوں، نوائت سنت الاعتکاف بھی لوگ کہتے ہیں، یا نوائت الاعتکاف کہتے ہیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے، تو وہ جتنے لمحات مسجد میں رہے گا اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اعتکاف کا ثواب، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص، آپ جب بھی مسجد میں جائیں تو آپ نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ جی نیت کرنا ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ جی ہزاروی صاحب، اعتکاف ہے نا، اس کی اندازہ اس کی اہمیت کا آپ اس سے لگا لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال آپ دنیا میں تشریف فرما تھے، 9 سال رمضان کے روزے فرض رہے، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ جی آپ نے ایک دفعہ بھی اعتکاف نہیں چھوڑا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ جو ہے وہ جنگ کے موقع پر، جنگ بدر رمضان میں ہوئی تھی، جی، تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال جبرائیل امین نے آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور 2 دفعہ کیا، ویسے تو ہر رمضان میں 1 دفعہ جبرائیل امین دور کیا کرتے تھے قرآن کریم کا، جی، ایک رمضان میں 2 دفعہ کیا، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اگلے سال ہم دنیا میں نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس سال بھی آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اگلے سال جو آنے والا سال تھا اس کا بھی، اور ایک دفعہ آپ نے جو ہے وہ پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا کہ پہلے عاشرے میں کیا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، جب پہلا عاشرہ ختم ہوا تو آپ نے اپنے معتکف سے سر مبارک ایسے باہر نکالا اور فرمایا کہ بھئی ہم جس چیز کی تلاش میں تھے وہ اس عاشرے میں نہیں تھا، ہم اگلے عاشرے کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ، پھر اگلے عاشرے کا اعتکاف کیا، پھر جب وہ ختم ہوئے یعنی آج کا دن آیا تو آپ نے پھر سر مبارک معتکف سے نکالا اور فرمایا کہ بھئی ہم جس چیز کو تلاش کر رہے تھے وہ اس عاشرے میں بھی نہیں ہے، ہم اگلے عاشرے کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک دفعہ 1 مہینہ، 2 دفعہ جو ہے وہ 20 دن، اور باقی تمام رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اب اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسا عمل ہے کہ جس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جواز کے لیے صحیح، اس کو فقہا کہتے ہیں وجہ جواز، وجہ جواز کے لیے ایک دفعہ چھوڑ دیتے کہ یار کوئی نہیں، اعتکاف خیر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو چھوڑا تھا، یہ گنجائش اس میں نہیں ہے۔ اس لیے اعتکاف جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اسی وجہ سے بزرگان دین جو ہیں، اولیاء اللہ بزرگان دین، وہ اس کو کہتے ہیں اخص الخواص کا عمل، عام لوگوں کا عمل نہیں ہے یہ، خاص کا بھی نہیں ہے، یہ اخص الخواص، خاص الخاص کا، خاص الخاص یعنی کیا ہے، وی آئی پیز، جی، وی آئی پیز کا عمل بھی نہیں ہے یہ، وی آئی پیز، اس لیے یہ خاص عمل ہے اور ہے صرف انہی دنوں میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور یہ کس دن میں نفل ہے، ماشاءاللہ جی۔ آج جو لوگ بیٹھیں گے ان کو ایڈوانس مبارک ہے جی، وہ اللہ کے بڑے خاص وی آئی پی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سعادت دے جی، کیا بات ہے، یعنی کہ بڑی اہمیت ہے، اور کیا اللہ کو وہ لوگ پسند ہوں گے، یہ عام لوگ نہیں ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی آصف صاحب، اچھا بریک میں بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ بہت ساری پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں اس وجہ سے، تو تھوڑے سے اپنی زبانی بتائیں کہ سب سے زیادہ کس والی چیز پہ آپ کا دل دکھتا ہے؟ سب سے جو، خیر میں تو جس طرح سے میں نے کہا کہ جب آپ اپنے آپ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، جی جی، آپ اللہ کے دیے ہوئے پہ شکر ادا کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، پھر نہیں ہوتا کچھ بھی۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ساری چیزوں سے کر دیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے دوست ہیں جو اتنے مضبوط نہیں ہیں ذہنی طور پر، وہ ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہوتی ہے وہ ہمارے رویے ہوتے ہیں۔
آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے رویے جو ان کی بات ہو رہی ہے. اب آپ کسی کو دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیتے ہیں, آپ عجیب طرح کا اس کے ساتھ آپ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں, ہاں, لیکن دوسرا جو بھی سامنے بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کے وہ سامنے آپ- مطلب ایسی اس بات کو وہ کیا مطلب شاید وہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے اتنا ہی, یا وہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے نا. بالکل آپ کو ہم سب کو ایک نے بنایا نا. جتنے لوگ ہیں وہ چل سکتے ہیں, ان کا کوئی کمال نہیں ہے. میں چل نہیں سکتا, میرا قصور نہیں, کریٹر تو ایک ہی ہے. بالکل ایک ہی. تو میرا خیال کہ رویے جو ہوتے ہیں ہمیں تھوڑا سا پازیٹیو رہنا چاہیے. مطلب ہمیں دیکھتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ تو کچھ نہیں کر سکتے, آپ تو نہیں جا سکتے, آپ کیا کریں گے. ہم بغیر جانے بغیر سمجھے کسی کے بارے میں بالکل اس طرح سے یہ بات کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ رویے جو ہیں انسان کو زیادہ بدلنے کی سخت ضرورت ہے. ڈسیبل بناتے ہیں نا, ڈسیبلڈ, معذور کر دیے گئے. سیکنڈ فارم جب آپ لگا یہ دیتے ہیں رویے جو ہیں جی، جی، جی. یہ آپ کو زیادہ لے جاتے ہیں اس طرف. ایگزیکٹلی. پھر اس کے ساتھ اگر آپ سوچیں نہ بھی تو وہ اس سوچ کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں. Exactly. تو ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں, بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو باہر نہیں لے کے جا سکتے, لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے, اس میں اتنی ہمت نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم طرح طرح کے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا تھا. ہم لوگ تو کبھی کسی سے نہیں پوچھتے کہ آپ اتنے لمبے کیوں ہیں, ہم کسی سے نہیں پوچھتے آپ اتنے چھوٹے کیوں ہیں, آپ کی آئیز کیوں براؤن ہیں, آپ کے بال کیوں چھوٹے ہیں, آپ موٹے کیوں ہیں. تو جس طرح وہ ایک کریشن ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک لائف سٹائل ہے, ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا. تو وہ ہمارے اس طرح کے دوست پھر ان چیزوں سے بچنے کے لیے پھر گھر میں ہی رہتے ہیں. ان کے پیرنٹس بھی لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے ان چیزوں سے, اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ گھر رہنے کی پھر وہ پریفر کرتے ہیں کہ گھر پہ رہیں. تو یہ ہم لوگوں کا قصور ہے جی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, پھر ہم ان کو زیادہ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کو گھروں کے اندر قید رہنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. وہ ہمارے رویے ہیں, ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اسپیشل پرسن کے لیے. جی جی, Special میں تو ایک بات, علماء کرام صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, مجھے نہیں پتا آج تک اس چیز کا آپ زیادہ اس میں سمجھتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جب میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ کس کو کس طرح آزمائش میں ڈال سکتا ہے. مجھے آج تک نہیں یہ سمجھ آئی. اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو لوگوں سے بھی شیئر کیجیے گا. میرا ماننا ہے کہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ اس کی وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا اس طرح کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے شاید اس لیے بھیجا, اس طرح کا بنایا کہ میں اپنے جیسے لوگوں کے لیے کام آ سکوں, ان کی مدد کر سکوں. بالکل, جیسے ابھی بریک میں آپ بتا رہے تھے کہ اس دفعہ عید پہ آپ 100 ویل چیئر تقریباً ویل چیئر, اور ایک ویل چیئر کی کتنی قیمت ہے؟ آلموسٹ 8,000 9,000 تقریباً ہوتی ہے ویل چیئر. 9-10,000 وہ آپ دیں گے دور دراز کے علاقوں میں, دور دراز کے علاقوں میں جا کے جہاں تک ویل چیئرز نہیں پہنچ سکتی ایکسرسائز. تو یہ سارا فنڈنگ وغیرہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کمیونٹی کے سپورٹ کے ساتھ, کمیونٹی کے اچھا, ساتھ جو آپ کی جو میرے دوست جاننے والے ہیں, آپ کے اچھا. دوست ہیں, وہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس میں سپورٹ کرتے ہیں. پھر ہم مل کے ویل چیئرز لے لیتے ہیں, کپڑے لے لیتے ہیں, پھر ان لوگوں تک پہنچا کے ان لوگوں تک پہنچا. لیکن نا ویل چیئرز ایک ٹانگوں کا کام کرتی ہے نا. اگر اس کو ویل چیئر مل جائے گی, وہ گھر سے باہر جا سکتے, مسجد جا سکتا. آل دو کہ ہمارے ہاں مساجد بڑی اچھی بات مساجد بھی بریک میں کہتے ہیں جی میں مسجد نہیں جا سکتا. مسجدوں میں سیڑھیاں ہوتی ہیں, مسجدوں میں کوئی ایسا ٹریک نہیں بنایا جاتا جہاں سے ویل چیئر اوپر جا سکے. اور میرا بڑا دل کرتا ہے میں جمعہ پڑھوں, اور میرا جمعہ اس وجہ سے مس ہوتا ہے کہ مسجدوں میں سیڑھیاں ہیں, کوئی راستہ نہیں ہے, اور کچھ مسجدیں ایسی ہیں جن کے دروازے ایسے ہیں جس سے ویل چیئر بھی نہیں گزر سکتی. تو ہمیں کم از کم اب اپنی مسجدوں میں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ایسے حضرات آ کے اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اسپیشل جی ابھی سے اپنی مسجدوں میں ہمیں راستہ بنانا ہوگا. ایک چھوٹی سی کیونکہ بات, اس کے لیے تو جیسے لوگوں کا حق میں ہے. ابھی اپنے علاقے میں میری وہاں تو میں فردوس مارکیٹ میں ہوں, میں وہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں سیڑھیاں ہیں,
वहाँ जाके मैंने आधी सीढ़ी तड़वा के उनसे गुजारिश करनी है, जो खर्चा आएगा उसका खर्चा भी मैं दूंगा। मैं उनसे मैं बिस्मिल्लाह यहाँ से करवाऊंगा। हमारे जो सीनियर सिटीजन अगर आप देखें तो उन्होंने उनके लिए मसाजिद में चेयर्स रखी होती है, जी जी, क्योंकि उनके घुटनों में प्रॉब्लम उनके लिए होती है, तो व्हील चेयर के भी ये होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की है जी, अल्लाह ताला मुतवज्जे नहीं थे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस तरह होगा। उलमा इकराम भी बैठे हैं, ये भी अपने तौर पे जरूर जाके देखें, ज़हन में नहीं, जी अवेयरनेस नहीं है, आपने उस तरफ तवज्जो दिलवाई है और ये बड़ी होगा, और ये आज से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो सुन भी रहे होंगे उन्होंने काम शुरू कर ये देखें सदका जारी है। इस आपके पास बाकी एप्लीकेशंस भी तो आती होंगी ना? जी बहुत सारी, मसलन जिस तरह अभी आप व्हील चेयर दे रहे हैं ईद पे, जी तो इसके अलावा भी तो कुछ लोगों की आती बहुत सारी, होंगी। किसी का तालीम का मसला होता है, किसी का और मसला होता है, किसी का शादी का मसला होता है, बहुत सारी ऐसी। अल्लाह करे जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हमें ब्रेक पे यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी वही मस्जिद में व्हील चेयर ले जाने की। अच्छा डॉक्टर साहिबा से मैं आऊंगी, आप 2 साल के गैप के बाद आई हैं, क्या रवैयों में चेंज देखा है? क्योंकि अभी बात हो रही थी रवैयों की, ब्रेक में जाने से तब्दीली आई है यहाँ? जी, मैं काफी सालों के गैप के बाद, वैसे लोक विरसा से ताल्लुक तो रहा था जी जी, लेकिन एज सच ऑफिशियल कैपेसिटी में मैं कई सालों के बाद आई हूँ, तो रवैयों में बहुत तब्दीली हुई। वो तो हम जो मुआशरे में रहते हैं उससे भी अंदाजा होता है कि जैसे बहुत सी हमारी जो सकाफती अक़दार हैं उनसे दूर होते गए, मौसीकी को एक तरह का बुरा समझने लगे। भी देखिए कितनी प्यारी हमने ये कवाली भी सुनी है। जी, तो ये चीज़ें हैं जो इंसान को मैं समझती हूँ साफ सुथरा करती हैं। किसी तरह का भी सुर हो, किसी तरह की भी मौसीकी हो, किसी तरह का भी कलाम हो, हमारा सूफियाना कलाम हर रंग में गाया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं जो इंसान को फोकस कराती हैं और इंसान को अपने असल से करीब लेकर आती हैं और उसको कई परतों में जो एक रियलिटी है वो समझने की हेल्प करती है ना, उसको समझने में। तो ये बात है। बाकी रवैयों में मुझे लगता है कि एक तो बहुत सारी नेगेटिविटी सुन के अपने मुल्क के बारे में, अपने लोगों के बारे में, तो यंग जनरेशन समझने लगती है कि शायद हम बहुत बुरे लोग हैं, हाँ। या यहाँ पे सिर्फ बुराई होती है, या हमने बाहर जाना है, या हमने बाहर जाना है, और जो कुछ बाहर है वो जी अच्छा मैंने है। बाहर जाना है, तो अपने मुल्क को मतलब ऐसा जी क्या के कर दिया गया अब है। ये है कि जो भी सेल्स पिच लगाता है, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो कोई चीज़ बेचने की, वो ये बताता है आप गलत हो और ये सही है, आप मेरे पीछे आओ तो ये सही रास्ते पे जाओ। उस चक्कर में वो इतना नेगेट करते हैं आपको कि आप जो लोग हैं वो भी गलत हैं, आपके जो अक़दार हैं वो भी गलत हैं, आप सबसे करप्ट नेशन है, आप सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली नेशन है, ये आपको बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर जो यंग लोग हैं ना, उनका वो प्यार नहीं रहता शायद जो मेरी जनरेशन का था। मगर हम ये कोशिश करते हैं कि ख़ासतौर पे लोक विरसा के थ्रू कि यंग लोगों को बहुत इंगेज करें, उनको प्रोडक्टिव चीज़ों में इंगेज करें। अभी चंद दिनों की ईद के फौरन बाद मिसाल के तौर पे हम बच्चों के लिए एक समर कैंप शुरू कर रहे हैं। अच्छा, उसमें सब कुछ है, पेंटिंग, क्राफ्ट, जो समर कैंप में होता है। लेकिन उसके अलावा हम उसमें बरावी ज़बान भी सिखाएंगे, बलूचिस्तान की बरावी ज़बान सिखाएंगे, इलाकाई ज़बानों पे भी फोकस कर और रहे हैं। हम पंजाबी ज़बान भी सिखाएंगे। तो हर साल हम 2 ज़बानें लेते हैं और समर कैंप में बच्चों को सारे खेल भी खिलाते हैं, लेकिन इन 2 जगहों का कल्चर भी सिखाते हैं और ये ज़बान भी सिखाते हैं। अब आप मुझे बताएं, जो बच्चे थोड़ा बहुत बातचीत करना एक ज़बान में सीख जाएंगे, जिस तरह बलोच बच्चों से मिलेंगे या बरावी स्पीकिंग से मिलेंगे, तो कितना डिफरेंट उनका एक आउटलुक होगा, माइंड सेट चेंज हो जाएगा। अपने आपस में हम एक दूसरे की बोलियां बोलें, एक दूसरे के करीब आएं, एक दूसरे के गीत सीखें, एक दूसरे की अक़दार को पहचानें। जितनी भी ज़ुबानों पे अबूर हो तो अच्छा ही होता है, हम करीब आएंगे, करीब ज़ुबानें आपको करीब लेके आती हैं। और वाकई आपकी बात से मैं इत्तफाक करूंगी कि अगर जैसे एक बच्चे को हर वक्त बुरा कहा जाए, डांटा जाए, बुराई की जाए, तो वो कोशिश करना छोड़ देता है। हमें ये थोड़ा सा अपने रवैयों में चेंज लाना पड़ेगा कि हमें अच्छा कहना चाहिए ताकि हम उस मेयार पे पूरे उतरें और अच्छे बनकर दिखाएं। और हमें ना वो स्पेसेस भी वापस लेकर आनी है जहाँ मिल के बैठते हैं जी, जहाँ मिल के कुछ इकट्ठा करते हैं। हम मिल के बहुत बैठना अकेले खत्म हो गया। तो वो ये मिल के फोन्स बैठना वगैरह खत्म की हो गया। वजह से अच्छा खत्म जी, हो गया, आते हैं वो जी भी मौजू तो की तरफ, दूर रहते हैं। बिशारत इमामी साहब से पहले तो ये क्लियर हो गया जी कि गरूब आफ्ताब से पहले आपने जहाँ इत्काफ बैठना है जो अरेंज की गया है घरों में ख़वातीन ने, मस्जिदों में मर्दों ने, तो वो वहाँ पहुँच जाएं। ख़वातीन के लिए भी यही है, असूल लागू है, यही है, और 10 दिन भी बैठना चाहें तो घर में बैठ सकते हैं। नहीं, वो थोड़ा सा बता दीजिए कि ख़वातीन के लिए किस तरह एक कमरा या कुछ हदूद कर दी जाए, या अगर जगह नहीं है
जैसे कुछ घर होते हैं बहुत छोटे होते हैं कि जी 2 ही पर्दा कमरे लगा हैं के, या कुछ पर्दा ऐसे लगा हैं, के। तो वो थोड़ा सा बता दें खवातीन के लिए। चूंकि इत्काफ का असल जो मफहूम है वो यही है कि चूंकि इबादत एक तन्हाई में करनी है, जी जी अलग होकर। अलग होने से मुराद ये है कि जहाँ पर इंसान के पास शोर शराबा न उधर मुतवज्जे न हो सके, उसके लिए जाहिर बात है कि खवातीन जो है वो घर का एक हिस्सा जो है वो एक कोना कोई जगह जो है मुख्तस करेंगे। अगर कमरा वहाँ पर वो अवेलेबल है तो पर्दा- आप कमरे में वो चली तो जाएं। फिर अगर मसला कमरा ये अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं पर्दा कर लें। जी वहाँ पर ठीक जो है है। वो बैठ जाएंगे इत्काफ। अच्छा। तो वहाँ पर वो अपनी इबादत जो है वो शुरू कर देंगी। फिर वैसे भी मसलन मस्तूरात के लिए घर के अंदर ये ज़्यादा अहमियत दी गई है कि एक मस्तूर जिस वक्त मसलन नमाज पढ़ रही है तो कोई भी देखने वाला नहीं है, गैर महरम ना हो, कोई भी नहीं है देखने वाला, अच्छा, इसके देखने वाला नहीं बावजूद भी वो मुकम्मल उन्होंने पर्दे- पूरा वो पहनना है, बेशक वो पूरे अपने बिल्कुल सही, पर्दे सही में है। होगी, यानी सर के बालों से लेकर पाँव के टखनों तक पूरा मुकम्मल पर्दे की हालत में पूरा होगी, पर्दा होना जो है चाहिए। पूरे पर्दे की हालत में होगी। तो इत्काफ जो है वो ज़ाहिर है शरीयत के कवानीन जो है वो जैसे मर्दों के लिए वैसे ही खवातीन के लिए, खवातीन उसमें वो के दो राय तो नहीं है। दो कवानीन बात कर सकती हैं, अपने मियाँ से बात कर सकती हैं। इत्काफ के अंदर जिस जरूरत के तहत गवाही देनी है बात। अच्छा अब अगर उसने गवाही देनी है मसलन तो फिर फैसला होना है, तो फिर उतनी देर में वो जितनी देर में वो गवाही दे सके, फिर वो ज्यादा देर मसलन बैर नहीं रह एक सकता। बात यहाँ आई, हमने 2000 में अमेरिका जाना था, हमारी एक पूरी टीम थी, मैं इत्काफ बैठा हुआ था। 27 या 28 या 25 रमजान को जी मैसेज आया घर से कि जी अमेरिका एम्बेसी जाना है इस्लामाबाद। मैं इत्काफ में, मैंने कहा या अल्लाह मेरा इत्काफ टूट जाएगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे किसी तरह या अल्लाह बचा ले, मेरे तो 5-6 दिन की मेहनत है, 3-4-5 दिन तो रह गए हैं, मेरा इत्काफ टूट जाएगा। मेरे जाए बगैर मेरा वीजा लग गया, मुझे उन्होंने बुलाया ही नहीं। और जबकि काफी लोगों का जो गए हुए थे उनका रिजेक्ट नहीं लगा। अब आप इनका देखिए लग ना, गया। आम किसी हाँ मुल्क जी। का लग नहीं लगा, ऐसा हुआ है। अमेरिका का वीजा इस तरह लगना कोई बंदा सोच सकता है? नहीं नहीं वो सब्र तो नहीं ना हो सकता वहाँ बहुत पर, ये ज्यादा। कवानीन तो है नहीं। 10-12 लोग थे जी। जिनमें से 7-8 का लगा था, 2-3 का रिजेक्ट हो गया था और एक हाजिर भी नहीं था, तो और- मेरा लग गया, आपका लग गया था। मेरा लग गया, पता नहीं ये अल्लाह के करम है। तो उसमें इत्काफ के लिए बंदा जो है वो बहुत ज्यादा मसलन फर्ज करें उसको बैर देने जाना है, तो उर्फ आम के अंदर इस शरीयत ने उर्फ आम को बड़ी अहमियत दी है। इस्लाम ने भी जिस वक्त पाकीज़ा दीन आया तो उसके बाद जो उर्फ आम में बात चीजें अच्छी थी और राय थी उसी को रहने दिया। रहने दिए। जी, तो जो इस्लाम के साथ मेल नहीं खाती उसको खत्म कर दिया। देखना यह उर्फ आम के अंदर कहा जाए कि ये बंदा कमाल है कि इत्काफ बैठा हुआ था यहाँ फिर रहा है, ये इस तरह कर रहा है, नहीं जा उसने सकता। बल्कि अपनी फकत उस शरी जरूरत और आदत के तहत जो है वो हाजत के तहत कहाँ कहाँ जा सकता है मुफ्ती साहब? देखिए वो उसका इत्काफ नहीं टूटेगा, वो कहाँ कहाँ जा सकता है? देखिए वो वजू करने के लिए वजू की जगह जा सकता है, क्योंकि जो वजू खाने होते हैं हाँ जी, वो मस्जिद की दूध से बाहर होते हैं, दूध से बाहर होते हैं, उसकी मुलाकात में होते हैं। हाँ। लेकिन बहरहाल वो मस्जिद नहीं होते, वो मस्जिद वजू नहीं के होती। लिए जा सकते हैं, कज़ाए हाजत के लिए जा सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह से अगर किसी ऐसी मस्जिद में बैठे हुए हैं कि जहाँ पर जुमा नहीं होता, वहाँ 5 वक्त नमाज तो होती है लेकिन जुमा नहीं होता, जुमा नहीं होता। तो वो दूसरी मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए जा सकता है। अच्छा। और जुमा पढ़कर फौरन वापस आ जाए। और रास्ते में किसी से बातचीत कर सकता है? नहीं करनी चाहिए, यानी इल्ला ये कोशिश करनी कोई चाहिए। जरूरत हो तो जरूरत शरी के तहत बात कर सकता है, इसके अलावा नहीं बात कर सकता। इस्लाम का जवाब तो जाहिर उसने देना है। जी बिल्कुल, उसके जवाब अलावा देगा। कोई वो दुनियावी बात नहीं करेगा। ये कोई इस तरह की बात नहीं करेगा। ठीक है। कोई जैसे मैंने कहा कि जरूरत शरी के तहत बात कर सकता है। जी। इसी तरह अगर वो बीमार हो गया है, कोई शदीद बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर के पास जा सकता है इलाज के लिए, और वो फिर फौरन वापस आ जाए। फौरन वापस जब आए। जरूरत पूरी हो जाए तो दवा लेकर फौरन वापस आ जाए। ये तो बामरे मजबूरी, बामरे मजबूरी। ये सारी बात है। अगर वो उसने बैतुल खला नहीं जाना, दिन में तस्बीह करते करते घूम रहा है, कुछ पढ़ रहा है, तो अचानक उसका पैर उस तरफ चला गया या 2-4 कदम आगे निकल गया, उसके लिए क्या है? ये देखिए, जो हुदूद है मस्जिद की, जी जी, मस्जिद की हुदूद से जानबूझकर बाहर निकलने से इत्काफ टूट जाता है। जानबूझ के निकल। जानबूझ के बाहर निकलने से इत्काफ टूट जाता है। और बेख्याली में निकलने से नहीं टूटता। बेख्याली की बात, ये तो चूंकि इतनी बेख्याली भी किया है कि उसमें गुंजाइश है। मस्जिद जो है वो तो अल्लाह ताला के सुपुर्द करना अल्लाह चाहिए, लेकिन बेख्याली जो सब हुदूद का पता है
اچھا بیت الخلا جو ہے وہ مسجد سے باہر ہے، محراب جہاں امام صاحب امامت کراتے ہیں وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے یا باہر ہوتی ہے، کہ آیا وہاں معتکف حضرات جا سکتے ہیں؟ اس میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ محراب مسجد سے باہر ہے، جی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، محراب کو مسجد کے حدود سے باہر نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن یہ غلط فہمی اس سے لگ جاتی ہے کہ محراب یہ ایک جگہ ہے، جی پھر حال یہ ایک جگہ ہے، حال ادھر ہوتا ہے، محراب اس سے آگے ہوتا ہے، پھر برآمدہ ایک جگہ ہے، پھر صحن ایک جگہ ہے، پھر برآمدہ ایک جگہ ہے، یہ تقسیم ہے مسجد میں جگہوں کی۔ اچھا مثلا ایک حصہ پورشن جو ہے نا وہ محراب ہے، ایک پھر صحن ہے، یہ حال ہے، ٹھیک ہے، پھر برآمدہ، پھر صحن، پھر یہ تمام چیزیں الگ الگ تصور ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حال مسجد سے باہر ہے یا برآمدہ مسجد سے باہر ہے، یہ الگ الگ جگہ ہیں، حصے ہیں، اور الگ الگ جو ہے نا ان کے احکامات ہیں۔ مطلب کیا ہے احکامات کا؟ احکامات کہ یہ جو جماعت ہے تو اس کے لیے ایک جگہ کا ہونا شرط ہے، اتصالی صفوف اس کو کہتے ہیں۔ جی جی اب یہ ہے کہ امام جو ہے اگر وہ بالکل محراب کے اندر کھڑا ہو جائے تو وہ جگہ الگ ہو جاتی ہے اور یہ جگہ الگ ہے، لہذا جماعت کے صحت میں یہاں پر کراہیت آ جاتی ہے۔ اس پر فقہا بات کرتے ہیں کہ جی اگر وہ بالکل محراب میں الگ کھڑا ہے، کوئی ایک آدمی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، اچھا اتصال صفوف نہیں ہوا، یہ لوگ الگ جگہ پر کھڑے ہیں، وہ الگ جگہ پر کھڑے ہیں، ان کی یہ جماعت جو ہے نا یہ مکروہ ہے کیونکہ ان کا آپس میں اتصال نہیں ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب امام جو ہے وہ کھڑے ہو، تو میں کھڑے ہو سکتا ہوں آداب کے لحاظ سے؟ جی جی جب امام کھڑا ہو تو امام جو ہے امام اس طریقے سے کھڑا ہو، یہ حال ہے، مثلا یہ ہے، ہاں جی یہ محراب ہے، امام جو ہے وہ ایسے کھڑے ہوں، یہ میرے پاؤں کو دیکھیے، ایڑیاں تھوڑی سی پیچھے ہوں گی، پیچھے ہوں، اب میں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ حال میں کھڑا ہوں، حال سے جوڑنا ہے آپ نے آپ کو جوڑنے میں کے نے لیے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اب میں حال میں ہوں لیکن چونکہ میں نے پورے، اب میں یہاں بھی کھڑا ہو سکتا ہوں، جی جی اگر یہاں میں کھڑا ہو جاؤں تو پوری صف جو ہے نا وہ میری وجہ سے مصروف آپ ہو کی جائے وجہ سے گی، پیچھے چلی جائے گی، میری وجہ سے پیچھے چلی جائے گی، لہٰذا میں نے پاؤں یہاں رکھے ہیں اور باقی میں نے صرف اتنی جگہ گھیری ہے جہاں پر میں نماز پڑھاتا ہوں، پوری مسجد جو ہے وہ نمازیوں کے ساتھ مصروف ہے۔ اسی لیے زیادہ تر ہم اسی نے لیے دیکھا اس گیا کو کہ کہتے ہیں محراب میں جو جائے نماز بچھی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی باہر ہوتی باہر ہے، ہوتی ہے۔ اب جو ہے نا، اب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مسجد سے باہر ہے جی جی محراب، تو محراب مسجد سے ایسا باہر نہیں ہے کہ مسجد کی حدود سے ہی باہر ہے، آپ جو مرضی ہے اس میں کرتے رہیں، بے شک گانا گاتے رہیں، اچھا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک الگ مقام ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤں، اچھا لوگ برآمدے میں میرے ساتھ کھڑے ہیں، تو مجھے پھر بھی یہاں وہی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ میں نے پاؤں اپنے ایڑیاں تھوڑی سی پیچھے کر کے اس کے ساتھ برآمدے میں رکھنی ہے، اور پھر یہ جگہ جو ہے نا یہ برآمدے سے باہر ہے، برآمدے سے باہر، پھر وہ صحن میں پڑھ رہے ہیں، میں برآمدے میں نماز پڑھا رہا ہوں، مجھے وہاں اچھا ایسے یہ وہ جو بعد میں کبھی گرمی کی وجہ سے پڑھاتے ہیں ہاں نماز، اس وہ لیے پیچھے جو ہے نا برآمدے وہ میں، اس لیے معتکف آدمی جو ہے وہ برآمدے میں بھی جا سکتا ہے، وہ محراب میں بھی جا سکتا ہے، اچھا وہ صحن میں بیت الخلاء میں نہیں جا سکتا بیت الخلاء میں بغیر کیوں نہیں؟ ضرورت کے، بغیر ضرورت کے بیت الخلاء اور میں باہر کیوں بھی نہیں جا سکتا؟ سکتا۔ اور اگر مسجد میں ایسی مسجد میں بیٹھا ہے جی کہ جس میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے وہ جائے گا بغیر کسی سے بات کیے، جمعہ پڑھ کے بغیر کسی سے فالتو دنیاوی بات کیے واپس اسے فوراً آنا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کی اجازت ہے۔ اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہ بعد میں پوچھیں گے، آج کل موبائل بھی بڑا معتکف حضرات کے پاس ہوتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ اس پہ تو ساری دنیاوی باتیں ہوتی ہیں۔ جی جی عاصم صاحب، اچھا اسپورٹس سے بھی آپ کا تعلق ہے، کون سا کھیل کھیلتے ہیں؟ میں باڈی بلڈنگ، باڈی بلڈنگ بہت پہلے کرتے ہیں؟ شوق تھا باڈی بلڈنگ کا، ابھی بھی اچھا۔ کبھی کبھی جم چلے جاتا ہوں، کر لیتا ہوں، اچھا اور ساتھ میں ویل چیئر ریس، میراتھن، ویل چیئر ریس، ہاں، آپ نے گولڈ میڈل جیتا ہوا ہے پاکستان انٹرنیشنل کے لیے۔ اولمپکس ہوتی ہیں جس طرح عام اولمپکس ہوتی ہیں، جی جی اس میں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو
میں نے آلموسٹ کوریا، چائنا، جاپان، ڈفرینٹ کنٹریز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور جاپان میں جو ہینڈی میراتھن تھی، نگویا ہینڈی میراتھن، اس کا ٹائٹل میں نے ون کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. 400 میٹر کی پاکستان. تو آپ ابھی بتا رہے تھے آپ کام بھی کرتے ہیں. ہاں جی، میں جاب کرتا ہوں. کہاں پہ؟ میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ان کے ساتھ ایز اے ڈسیبلٹی ڈیولپمنٹ مینیجر کے طور پر کام کر رہا ہوں. اور ساتھ میں اپنا ایک چھوٹا سا سینٹر ہے سایہ کے نام سے، سایہ ایسوسیشن کے نام سے، جہاں پہ سبھی جتنے بھی لوگ ہیں، ٹیم ممبر جو ہیں اور جتنے بھی آرگنائزرز ہیں، مینجمنٹ کے لوگ ہیں، سب ڈفرینٹ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں. ایون وومن ود ڈسیبلٹیز بھی ہیں. سب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کمیونٹی کی سپورٹ کے ساتھ اپنے جیسے لوگوں کے لیے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. بڑی اچھی بات ہے. جی، عید کے بعد تو یہ کر رہی ہیں، تو اس سے آگے کیا ارادے ہیں؟ کہ کوئی اپنا جیسے بہت سارا ثقافت کا کام ہمارا رکا ہوا تھا، جی اس کے لیے کوئی اسپیشل کام کر رہا ہے ادارہ؟ ہم اب جو کیونکہ وہی تو ادارے ہیں ہمارے پاس. جی، یا جو نیشنل لیول پہ ہیں وہ تو آرٹس کاؤنسل ہے، ہم لوگ ہیں. مگر اب تو کلچر صوبوں میں چلا گیا نا، ایک آٹونومی مل گئی ہے. جی جی. تو جو صوبائی سطح پہ ہیں وہ بھی بڑے ادارے کر رہے ہیں کام. اور اس حوالے سے بھی جیسے رمضان چل رہا ہے، ہم رمضان کی باتیں روز کرتے ہیں. آگے عید آ رہی ہے، تو آخری اس میں وہ بھی تھوڑی تیاری شروع ہو ابھی جاتی ہے. پچھلے دنوں آپ نے پرانی فلموں کا بھی شروع کیا تھا کچھ، جی جیسے وہ ہیر رانجھا کا ہم نے سنا تھا، جی ہاں. تو اس کی اسکریننگ کی تھی آپ نے، اور بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھا، ینگ جنریشن نے دیکھا. یہ سارا اسی چیز کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں کہ جو ہماری خوبصورتیاں ہیں، جو ہمارے بڑے فنکار ہیں. آپ کی والدہ تشریف لائی تھی، ہم نے ان کے ساتھ بہت بیٹھ کے باتیں کی. لوگوں نے ان کو یہ پتہ چلے کہ اتنی تھوڑی ریسورسز میں آپ لوگوں کو ہنساتے ہیں، رلاتے ہیں، آپ ان کے کیا کیا ایموشنل ان کو پوری جرنی کراتے ہیں. تو یہ ینگ جنریشن کو سمجھ آنا ضروری ہے کہ اتنی پیاری صاف ستھری ہماری کہانیاں ہوا کرتی تھیں، اتنے اچھا لوگ کام کرتے تھے. تو اپنے پاسٹ کو اون کرنا بہت ضروری ہے، اپنی اقدار کو بھی اور اپنے پاسٹ کو بھی اون ہمارے کرنا. ہاں یہ جو ینگ جنریشن کے ساتھ ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فلمیں باہر کی دیکھتے ہیں، باہر کے ایکٹر انہیں پسند ہیں، میوزک باہر کا پلیئر انہیں باہر کے پسند ہیں، میوزک انہیں باہر کے. جو ہمارا بچپن تھا اس وقت ہم پیور پاکستانی تھے، اور ہمارے ایکٹر اپنے تھے، ہمارا تھے. میوزک اپنا تھا. اسکواش میں ہم نمبر 1 تھے، ہاکی میں ہم نمبر 1 تھے، کرکٹ میں ہم نمبر 1 تھے. اور اس وقت ہم جدھر بھی دیکھتے تھے ہمیں اپنے لوگ نظر آتے تھے. اب ہمارے بچوں کا یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے وہ والا پاکستان نہیں دیکھا ہوا. انہوں نے یہ دیکھا ہوا کہ ادھر سے کوئی چیز آگئی، ادھر سے آگئی، ادھر سے اپنی چیزیں ہی نہیں بن رہی. یہ ہو گیا. اور دیکھیے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ میوزک کو یا اور چیزوں کو بانٹیں، ضرور، لیکن اپنے آپ کو تو نہ جانے نا. ہاں، اپنے آپ کو نہ چھوڑیں. اور ایک مجھے سب سے بڑی بات جو لگتی ہے نا، وہ پرائڈ کی. ایک جو فخر ہے نا آپ کی اپنی چیزوں کے اوپر، چاہے وہ آپ پرانی فلموں میں لے لیں، چاہے ہمارے فنکاروں میں لے لیں، چاہے ہمارے گلوکاروں میں لے لیں، چاہے ہمارے جو صوفیاء کرام تھے، جو بھی ہمارے بڑی تھمبیاں جو ہے نا کلچر کی، وہ فخر جو ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی کو بڑا کمپلیٹ کرتا ہے. ہم نہیں کہتے وہی کام آپ کرتے چلے جاؤ، ٹھیک ہے. اگر پینجا پہلے روئی ویسے بناتا تھا تو آپ ضرور اسی کی روئی خریدو، ہم یہ نہیں کہتے. لیکن یہ ہے کہ اس کو جانو ضرور. اور وہ سارا پروسیس جو ترقی کا پروسیس ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا غریب ماں باپ ہیں، وہ بڑی محنت کر کے بچوں کو پالتے ہیں اور ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اچھی نوکری لے کے، تو وہ اگر وہ یہاں تھے تو وہ یہاں سے زندگی شروع کرتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں پچھلا بھولے نہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ وہاں جہاں آپ کو ماں باپ لے کر آئے ہیں آپ وہاں سے آگے دیکھو اور کہو جی ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں. آپ پیچھے کا سفر یاد رکھو کہ ہم نے تھوڑی ریسورسز سے، اپنی اچھی نیتوں سے کتنی پیاری پیاری چیزیں بنائیں، اور پھر وہاں سے آگے لے کے چلو. وہ ریس کی طرح نا سوٹی لے کے آگے بھاگنا آپ نے، مگر اس رسپیکٹ کے ساتھ، اس اعتبار کے ساتھ، اس کانفیڈنس کے ساتھ، اس فخر کے ساتھ. پھر آپ چلیں. اپنے گھر میں بھی کمیاں ہوتی ہیں، اپنے کلچر پہ فخر ہونا چاہیے، نہ کہ سرحد پار کا جو کلچر ہے اس کا زیادہ عکس آتا ہے صرف ہمارے ملک پہ. اس کا نقصان بھی یہی ہوا ہے، جنریشن بگڑ گئی ہے. کیونکہ ہماری فلمیں ہوتی تھی بہن بھائی کی قدر ہوتی تھی، عزت ہوتی تھی، ماں باپ کی عزت ہوتی تھی. اب جو باہر سے جو مٹیریل آتا ہے اب آپ روک بھی نہیں سکتے نا. اب تو انٹرنیٹ ہے، اس میں وہ اتنا کچھ دکھا دیتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں. معافی کے ساتھ ہمارا یہ تھا، بہن کا ایک رسپیکٹ ہوتی تھی، بہن کے لیے بھائی جان دینے کو تیار ہوتے تھے. ایسا کلچر تھا، ایسی فلمیں تھی، ایسے ڈرامے تھے. اب تو عجیب و غریب ہے. پھر بچوں کو ظاہر ہے
کہ اس میں ہماری بھی کمزوریاں ہیں. ہم نے بھی کام کو روک دیا, بند کر دیا, ہم بھی باہر سے چیزیں لا کے چلانا شروع کر دی, تو اس میں بھی ہمارا بھی قصور ہے. ہمارا بھی قصور ہے, دونوں چیزیں, کیونکہ بیلنسنگ بڑی ضروری ہے نا. میں اسی لیے کہتی ہوں کہ یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ نئی چیزیں نہ سیکھو, مگر یہ کہ بیلنس آف آپ کو کرنا ہوتا ہے. آپ اپنی چیزیں اس کے لیے یہ کرنا ہوگا نا کہ ماں باپ نے بھی ٹائم دینا چھوڑ دیا نا اتنا بچوں کو, اور وہ پتہ ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ نئی ٹیکنالوجی ان کو آ گئی ہے, ہمیں نہیں آتی, تو بچوں کو بھی لگتا ہے کہ ہم بڑے افلاطون ہیں, ان کو تو یہ فون بھی چلانا نہیں آتا, ہم ان کو بتاتے ہیں. تو اس طرح کا ایک امپریشن ہوتا ہے کہ جیسے اگلے جو وقت کے تقاضے ہیں اس میں ینگ لوگ زیادہ آگے جائیں گے, مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو وزڈم ہے یا تھوڑا سا بچوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ماں باپ کو کچھ نہیں پتا, لیکن اپنی ثقافت اور اپنی جڑوں کو نہ چھوڑیں, اور ان کو اپنی ثقافت سے روشناس کرانا ہماری ذمہ داری ہے جو ہم پوری نہیں کر پا رہے. بچوں کا بھی قصور نہیں ہے جی, قوالی پہ جانا پڑے گا ہمیں. یہ بچے ہیں نا کتنا اچھا ورثہ فالو کر رہے ہیں, بہت اچھے مطلب ہیں. طفیل نیازی صاحب کے نواسے ہیں. بالکل جی. تو کیا ایک ٹائم ہوتا تھا, اپنے لوگ, اپنے فنکار, لوگ ورثہ کے پائنیئرز میں سے ہیں. کیا بات ہے جی. ٹیلی ویژن پہ پہلے لائیو گانے والے وہ تھے, اور پہلا گیت ان کا آیا تھا, ان کا ہے. اس وقت بھی ان کے گانوں کو کاپی کیا جاتا ہے بارڈر پار, اور باقاعدہ مجھے پتا چلا ہے 2-4 فنکار جو یہاں آئے تھے انڈیا سے, انہوں نے آپ کے نانا کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں بڑی بڑی کر کے, قدآور, اور ان کو اپنا استاد مانتے ہیں. اور یہ لوگ بڑی خوبصورتی سے ان کی روایت کو لے کر آگے چل رہے ہیں. یہ ماڈرن بھی جاتے ہیں اور یہ اپنی اقدار کو ساتھ اقدار کو بھی لے کے چل رہے ہیں. جی کیا سنا رہے ہیں؟ جی ایک بہت ہی خوبصورت کلام سنا رہے ہیں. جی جی ابھی کہا ہے انہوں نے؟ تیرے پیراں چ اخیر ہوے میری, تیرے پیراں چ اخیر ہوے میری, دعا نہ کوئی ہور منگدی, نت خیر منگا سونیا میں تیری, دعا نہ کوئی ہور منگدی. تیرے پیراں چ اخیر ہوے میری, تیرے پیراں چ اخیر ہوے میری, دعا نہ کوئی ہور منگدی, نت خیر منگا سونیا میں تیری, دعا نہ کوئی ہور منگدی. تیرے پیار دتا جدوں دا سہارا وے, تیرے پیار دتا جدوں دا سہارا وے, خوشی ہو میں سجنا
ma pa ni ma ma pa re re sa 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 ni 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 re sa sa re ma pa ni pa sa re ni sa re sa da ni ma ma pa re re sa 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 ni re sa 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 ni re sa 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 तू मिले आते मिल गई खुदाई वे तू मिले आते मिल गई खुदाई वे तू मिले आते मिल गई खुदाई वे हाथ जोड़ी आखा पावी ना जुदाई वे हाथ जोड़ी आखा पावी ना जुदाई वे मर जावांगी ते अख में तो तेरे हुआ ना कोई और मर जावांगी ते अख में तो तेरे हुआ ना कोई और तेरे पैरां च लकीर होवे मेरी तेरे पैरां च लकीर होवे मेरी हुआ ना कोई और एक पैर मंगा सोनिया मैं तेरे हुआ ना कोई और एक पैर मंगा सोनिया मैं पैर मंगा एक पैर मंगा एक पैर मंगा सोनिया मैं तेरे हुआ ना कोई और एक पैर मंगा सोनिया मैं तेरे हुआ ना कोई ड्रिंक मेरा बनाना एप्पल स्मूदी है। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध, दही, एप्पल जूस, एप्पल, बनाना और शुगर, कैस्टर शुगर डाल लें आप पे है वो डाला है और इसको बर्फ डाल के ब्लेंड कर लिए। अच्छा, माइक कहाँ है मुझे जी? अच्छा, माइक में हैंडी माइक बनवा लेती हूँ। हैंडी माइक दे दीजिए। ये मैंने इसमें जो है देखें बनाना एप्पल स्मूदी बना ली है। बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, ये बहुत रिफ्रेशिंग भी होती है। लाइव शोज में यही होता है कि माइक काम नहीं कर रहा और इस तरह सारा फिर प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ। अच्छा जी, चीज बॉल्स और ये आपका स्मूदी तैयार जी, है। स्मूदी तैयार इसमें है। क्या डला है जरा बताएं। इसमें जो है दही, दूध है, इसमें बनाना है, एप्पल जूस है, कैस्टर शुगर डालें, चीनी डालें, हनी डाल लें। अच्छा, और साथ बस क्यूब्स डाल के ब्लेंड कर लिया मैंने। ठीक है। चीज बॉल्स जो हैं इनकी रेसिपी जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है वो बता दें। पोटैटो बॉईल कर लिए थे मैंने, मैश करके इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, जरा सी काली मिर्च पिसी हुई, ठीक है, नमक और ये चाइनीज सॉल्ट डाल के इसको मैंने अच्छा सा एक मैश कर लिया, बैटर बना लिया। ठीक है। फिर उसको मैंने फ्लैट करके बीच में चीज रखे, मोज़रेला चीज का क्यूब्स में काट लिया और मोज़रेला चीज रख के उसको बिल्कुल बॉल शक्ल में देके राउंड में, और सिर्फ अंडा और कॉर्नफ्लावर में जो है ना कोट करके इसको मैंने फ्राई कर लिया। अच्छा, वैसे चीज बॉल से मुझे हमारी बहुत प्यारी दोस्त जवेरिया सऊद याद आ गई। वो बहुत अच्छे चीज बॉल बनाती हैं और वो अब इत्तकाफ में भी बैठ गई होंगी। अच्छा, माशाल्लाह, इत्तकाफ में हर साल बैठती हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक। और ये अब हम चलते हैं वहाँ पे दस्तरखान जहाँ लग चुका है। बिल्कुल चलेगी। आप इधर आ जाओ। ये हाँ जी, आज क्या बना है जी? साथ हो जाओ आप बेटा, जरा जरा साथ हो जाओ जी। ये किस चीज के बाउल बने हैं जी? स्मूदीज, क्या बनाना एप्पल स्मूदी। बनाना एप्पल स्मूदी है। अच्छा, और ये किस चीज के हैं? पोटैटो चीज बॉल्स। पोटैटो के। चलें, ये जैनब भी हमारे साथ बैठी हुई हैं जी, बड़ी प्यारी बच्ची हैं। आपका रोजा है जैनब?
بولو روزہ ہے؟ اچھا نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، تنگ نہ کرو جی. اچھا آج تو عبداللہ کا روزہ ہے دوبارہ سے. عبداللہ کا پھر روزہ ہے ماشاءاللہ. اور آج جمعے کا روزہ مبارک روزہ. کافی سارے بچوں نے رکھا ہوگا آج کا روزہ. ہاں جی کیونکہ جمعے کا اسپیشلی آپ کا بھی روزہ ہے. ہاں اور بہت سارے بچوں کا پہلا روزہ ہوگا جی آج، کیونکہ جمعے والے دن ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ پہلا روزہ جمعے کو رکھوائیں. تو ان ماں باپ کو بہت ساری مبارکباد. ان بچوں کو ان گھروں میں اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے جن میں بچے بھی روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. جی تو آج آپ کا دوسرا روزہ ہے؟ جی ماشاءاللہ. تیسرا روزہ رکھا ہے جی عبداللہ صاحب نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تو پاپا منع نہیں کرتے؟ کبھی کبھی کرتے ہیں. کبھی پاپا منع کرتے ہیں جی. ان کا دل کرتا ہے روزہ رکھنے کو لیکن پاپا کہتے ہیں جی نہیں رکھنا. والدین میں حوصلہ نہیں پڑتا، گرمی ہے نا. آج پیاس بھی بہت لگی تھی. جی پیاس بھی بہت لگی. آج پیاس بہت لگی ہے. اوئے میں صدقے بسم اللہ. آپ جلدی سے پہلے اپنا گلاس بنا لو ٹھنڈا آپ رکھ لو بس. اب ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ تقریباً 6-7 منٹ ہے. میں ذرا دیکھ لوں. اب مجھے میرے پروڈیوسر بھی کان میں بتائیں گے. آج 6.5 منٹ ہیں. جی ادھر عاصم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیا مطلب افطار میں کیا پسند کرتے ہیں؟ جنرلی تو ہم لوگ پاکستانی زیادہ پکوڑے شکوڑے ہی پسند کرتے ہیں، لیکن اس سال جو ہے تھوڑا سا ان چیزوں سے دور ہی رکھا اپنے آپ کو، کیونکہ پھر مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ 24 آور بیٹھے رہنا ہوتا ہے ویل چیئر پہ. تو جب آپ ابھی زیادہ کھا لیں گے تو پھر سحری میں مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر بہتر اپنی طبیعت خراب کرنے سے بہتر ہے کم کھائیں. تو زیادہ تر کوشش یہ کہتی ہیں فروٹ وغیرہ پسند کر لیتے ہیں یا اسکنجوی وغیرہ جس سے جلدی ہضم. یہ دونوں آپ کے بچے ہیں ابھی آپ بتا رہے تھے. بیٹے ہیں. یہ کیا نام ہے؟ ہیلو السلام علیکم، میرا نام معاذ ہے. اچھا اور ان کا؟ مویز. ماشاءاللہ. آپ کس کلاس میں بیٹا؟ 10th کلاس. چلے ماشاءاللہ جی بہت پیارے ہیں جی. اور یہ ٹوینز ہیں جی ان کے، آپ کے سلامت رہیں جی. اچھا کوئی خاص دعا جمعے کی جو افطاری سے پہلے اسپیشل پڑھی جائے؟ دعا جو ہے نا یہ اصل میں جی دعا اس کو کہتے ہیں ہاں جی جو آدمی کے دل کے گہرائیوں سے نکلے وہ دعا ہوتی ہے. وہ دعا ہوتی ہے. اصل میں ہم عربی کے کچھ کلمات جو ہے وہ بھی دہراتے ہیں جی اور بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے دل سے چونکہ ہمیں اس کا معنی سمجھ نہیں آتا ہے، مطلب اس کا سمجھ ہمیں نہیں آتا ہے، تو وہ ہمارے دل کے گہرائیوں سے اور اس سے ہمارے آنکھ میں آنسو بھی آتے ہیں. وہ ہے دعا. تو اس لیے جو ہے نا دعا اپنی زبان میں بلکہ اپنے مادری زبان میں اس میں آدمی میں نماز کی نیت بھی مادری زبان میں کرتا ہوں. زبان میں تو اس میں جو مزہ ہوتا ہے اور جتنے جو ہے نا آدمی کو. ہاں جی. اور ویسے جو ہے حدیث میں ایک جو ہے وہ دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذهب الظماء وابتلت العروق وصحبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس ختم ہو گئی، خشک رگیں جو ہے وہ تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا، اجر یقینی ہو گیا. ایک یہ دعا ہے. ایک جو عام ہم پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اور پھر اس کے ساتھ فقہا یہ لکھتے ہیں کہ وہ بصوم الغد من شہر رمضان نویت، کہ کل کے رمضان کے روزے کی میں نیت بھی کرتا ہوں. یعنی ایک روزہ افطار کر کے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے روزے کی نیت بھی کر لی جائے تو یہ بھی ابھی بھی کر سکتے ہیں. یعنی اس کا پھر فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری رات جو ہے نا وہ نیت کی وجہ سے عبادت میں گزر جاتی ہے. جی جی. یعنی روزہ تو کل صبح ہی رکھنا ہے لیکن رات عبادت میں، تو اس لیے جو ہے نا وہ نیت، ایک تو نیت کے وقت جو ہے وہ اپنے مغفرت کی، اور ہم لوگوں کو خصوصیت کے لیے استحکام پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے. آمین انشاءاللہ. استحکام پاکستان کے لیے اس وقت جس کیفیت سے دو چار ہیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ تشویشناک ہے، لیکن نا امیدی والی نہیں ہے. انشاءاللہ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہر آدمی پاکستان کا کیا بنے گا، مجھے کوئی کہتا ہے میں کہتا ہوں تیرا کیا بنے گا، پاکستان ٹھیک ٹھاک، پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اپنی فکر کر تیرا کیا تا قیامت پاکستان دنیا کے نقشے پہ رہے گا. ہاں رہے گا انشاءاللہ. تو اس لیے نا امیدی والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ استحکام ہونا چاہیے. استحکام ہونا چاہیے. آمین آمین. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں تمام اعمال اس طریقے سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے اسی سے اللہ کریم راضی ہوتے ہیں اور وہ اعمال قبول ہوتے ہیں، اور ہمارے اس ملک میں اللہ اسلامی نظام کے نفاذ کے راستے ہموار فرمائے اور اس ملک کو مستحکم فرمائے، اور جس طریقے سے عالم اسلام کے اندر جغرافیائی لحاظ سے ہمارے اس ملک کی وہ حیثیت ہے، اسی طریقے سے اللہ کریم اس کے یہ قائدانہ صلاحیت جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بنائے کہ یہ پوری امت مسلمہ کا قائد ہو ہمارا یہ ملک، انشاءاللہ، اور ہوگا جی انشاءاللہ ہوگا۔ اچھا جی، ہمارے پاس ہیں 1 منٹ ڈاکٹر صاحب۔ مارنا پسند نہیں کرتا، یعنی میں آپ سے جنگ کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تم سے جنگ کرنا اور تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر بیٹے انہوں نے وہ تینوں پتھر جو راستے سے اٹھائے تھے اس کو غلیل کے اندر رکھا اور غلیل کو گھمایا۔ بیٹے جب وہ پتھر تینوں غلیل سے باہر نکلے نا، وہ تینوں پتھر ایک ہو گئے، اور ایک ہو کر وہ جالوت کے جب کھوپڑی پر لگے تو اس کی سمجھے کھوپڑی اڑ گئی۔ جب اس کی پوری فوج نے یہ منظر دیکھا کہ ایک شخص کے ایک بار سے اور ایک نشانہ باندھنے سے ہمارا جو سپہ سالار تھا، بادشاہ تھا، اس کا کام تمام ہو گیا، تو بیٹے وہ جو پوری فوج تھی وہ وہاں سے بھاگ گئی، اور اس طرح سے طالوت کی جو فوج تھی ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے حوالے سے پوری سلطنت میں ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ داؤد جو ہے وہ میرے ساتھ اس بادشاہت میں شریک ہیں، اور ساتھ ساتھ طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی جو تھی وہ سیدنا داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ اب بیٹے اس واقعے کے بعد نا جب پوری بنی اسرائیل کی قوم نے دیکھا کہ اتنا بہادر شخص ہے جس نے ایک نشانہ باندھا اور جالوت کو مار دیا، تو وہ آپ کی فین ہو گئی، بہت بڑی فین ہو گئی، آپ کی گرویدہ ہو گئی، آپ سے محبت کرنے لگ گئی، یہاں تک کہ طالوت جو ان کا بادشاہ تھا نا اس سے بھی زیادہ محبت وہ سیدنا داؤد علیہ السلام سے کرنے لگ گئے۔ تو اس طرح سے ایک وقت ایسا آیا بیٹے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اس پورے علاقے کی سلطنت جو ہے وہ مل گئی، بادشاہت مل گئی۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کسی نبی کو، اپنے کسی بندے کو نبی بھی بنایا ہو اور بادشاہت بھی عطا کی ہو، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ ایک نسل میں سے بادشاہ ہوتا اور کسی دوسری نسل میں سے نبی پیدا ہوتا، لیکن سیدنا داؤد علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کو بھی اور نبوت کو بھی بیٹے ایک جگہ پر جمع کر دیا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو بیٹے جو سب سے پیاری چیز عطا کی تھی نا وہ تھی آپ کی خوبصورت آواز۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی بیٹے اتنی خوبصورت آواز تھی کہ جب آپ ترنم سے زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، زبور بیٹے وہ کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی تھی، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے، اسی طرح زبور بھی سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ تو بیٹے جب آپ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ جو تھے نا، پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اس تلاوت میں شامل ہو جایا کرتے تھے، تسبیح کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پہاڑوں کے اندر سے بھی آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ پھر اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام جب صبح یعنی صبح کے ٹائم میں، اور اسی طرح جب رات کا پچھلا پہر ہوتا اس میں تلاوت فرماتے بیٹے تو سارے پرندے جو ہوتے تھے نا وہ آپ کے سر پر اکٹھے ہو جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، اور سارے پرندے آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے اور تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور بیٹے ایک بہت جو آپ کی آواز کی ایک خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تو سارے کے سارے جن، انسان، چرند، پرند، یعنی جتنی مخلوقات تھیں وہ اکٹھی ہو کر سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ تلاوت شروع کر دیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت اور سر والی آواز جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ عطا کی تھی، اور یہ آپ کا بہت بڑا ایک اعزاز تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر فضل تھا۔ اب بیٹے ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی گئی تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو آدمی آپ کے سامنے آئے، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک آدمی یہ کہتا تھا کہ یہ میری گائے ہے اور دوسرے شخص نے مجھ سے چھین لی ہے، جبکہ دوسرا شخص کہتا کہ نہیں یہ میری گائے ہے۔ اب دونوں ان کے سامنے جھگڑ رہے ہیں تو آپ نے ان کو کہا کہ تم انتظار کرو
رات کے وقت کا اور صبح میرے پاس پھر آنا، اس مقدمے کا میں فیصلہ کروں گا کہ یہ گائے اصل میں ہے کس کی۔ اب جب رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت آپ کی جانب وحی بھیجتے ہیں نا، اپنا پیغام بھیجتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ اے داؤد جو مدعی ہے، مدعی کا مطلب ہوتا ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ گائے میری ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو قتل کر دو، یعنی وہ قصوروار تھا، اس کو قتل کرنا ہے۔ اب جب صبح ہوتی ہے اور وہ دونوں افراد دوبارہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس بیٹے آتے ہیں نا، تو آپ فرما دیتے ہیں کہ مدعی جس نے دعویٰ کیا ہے اس کو ہم نے قتل کرنا ہے، اور پھر پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تم نے جھوٹ بولا نا، یہ گائے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا، میرا واقعی جو میں جو مانگ رہا ہوں، میرا جو حق ہے وہ صحیح ہے، میں حق بات پر ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے اس شخص کے والد سے، اس کے بابا سے، اس کے کھیت میں سے میں نے غلہ لے لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ظاہر بات ہے کیونکہ وہ آلریڈی قیمت ادا لے چکا تھا نا، تو پھر اس آدمی کے بیٹے نے اس سے گائے چھین لی، اس نے کہا کہ تم نے ناحق لیا ہے مجھ سے تو اب تم گائے واپس کرو، لہٰذا اس پہلے بندے کو جس نے غلط دعویٰ کیا تھا اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب آپ کا یہ فیصلہ جب پوری بنی اسرائیل کی قوم نے دیکھا تو بیٹے وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوئے اور بہت زیادہ متاثر بھی ہوئے، اور انہوں نے ان کے اوپر آپ کا ایک رعب بیٹھ گیا نا کہ کتنا زبردست فیصلہ کرنے والا انسان ہے۔ آہستہ آہستہ بیٹے وقت گزرتا گیا اور پھر ایک فتنہ، ایک غلط بات یا ایک شر کہہ لیں، وہ بنی اسرائیل کی قوم میں پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ کیا تھا کہ انہوں نے جھوٹی گواہیاں دینا شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے، جھوٹی گواہی دینا شروع کر دی کہ اگر نہیں بھی پتا تو تب بھی کہہ دیا ہاں مجھے پتا ہے۔ اس وجہ سے پھر بیٹے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے ان کو فرمایا کہ میں آپ کو ایک سونے کی زنجیر عطا کروں گا، سونے کی زنجیر۔ اور بیٹے بڑی جو دلچسپ بات ہے نا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ سونے کی زنجیر آسمان سے زمین پر لٹکا دی تھی، یعنی آپ اس کو دیکھ سکتے تھے کہ آسمان سے ایک زنجیر جو ہے وہ زمین پر لٹک رہی ہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام کے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا نا، وہ کیا کرتے، وہ دونوں لوگوں کو جن کا مقدمہ ہوتا ان کو کہتے کہ تم اس زنجیر کو ٹچ کرو، ٹھیک ہے۔ اب جو شخص سچ حق پر ہوتا، سچ بول رہا ہوتا تھا نا، وہ اس زنجیر کو چھونے میں، ٹچ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا، اور جو بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا تھا نا، وہ زنجیر اس اوپر چلی جاتی، یعنی اس کا ہاتھ اس زنجیر تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد ایک سونے کی زنجیر سے کی کہ دو ٹوک فیصلہ ہو جائے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون غلط بول رہا ہے۔ اب بیٹے ایک دفعہ بڑا دلچسپ سا واقعہ پیش آتا ہے، وہ اس طرح سے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے سامنے دو لوگ آتے ہیں اور ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کے پاس کچھ موتی رکھوائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ جس شخص نے اپنے پاس موتی رکھے ہوتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد وہ انکار کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس تو موتی ہیں ہی نہیں۔ اب جب یہ مقدمہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے عدالت میں آتا ہے تو آپ ان دونوں کو کہتے ہیں کہ آپ دونوں زنجیر کو چھوئیں، جو چھو لے گا ظاہر وہ سچا ہے اور جو نہیں چھو پائے گا وہ جھوٹا ہے، اس کو سزا ملے گی۔ اب جس بندے نے کہا ہوتا ہے کہ میرے موتی اس کے پاس ہیں، وہ جب بیٹے ہاتھ لگاتا ہے نا زنجیر کو، تو وہ ہاتھ میں زنجیر کو پکڑ لیتا ہے۔ اب دوسرا بندہ تیز تھا، تھوڑا چالاک ہوشیار تھا، وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے وہ موتی ایک نیزے کے اندر چھپائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ نیزہ اس آدمی کو پکڑا دیتا ہے جس نے دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ میرے موتی اس کے پاس ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا جس کے موتی تھے میں نے وہ اس کو لوٹا دیے ہیں، تو میری عزت رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ بھی آ کر اس زنجیر کو چھوتا ہے نا، تو وہ بھی زنجیر کو پکڑ لیتا ہے۔ اب معاملہ بڑا مشکل ہو گیا یہاں پر کہ دونوں نے زنجیر کو چھو لیا، فیصلہ کیسے ہوگا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بیٹے اس واقعے کے بعد زنجیر کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر معمول کے مطابق نارمل جیسے فیصلے کیے جاتے ہیں اسی طرح سے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب سیدنا داؤد علیہ السلام بیٹے ایسی ایک شخصیت تھے جو بہت زیادہ حیا والے تھے، بہت زیادہ غیرت والے تھے،
اور جب وہ گھر سے باہر تشریف لے کے جایا کرتے تھے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے تھے تو بیٹے کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان کے گھر کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جائے اس وقت تک جب تک کہ سیدنا داؤد علیہ السلام باہر کے کام نپٹا کر اپنے گھر میں واپس نہ آ جائیں. ایک روز بیٹے کیا ہوتا ہے کہ آپ دروازہ کھولتے ہیں, باہر جاتے ہیں, دروازہ بند کرتے ہیں, اور جب آپ کی جو زوجہ ہے, آپ کی بیوی, وہ گھر میں کام شروع کرتی ہیں نا, تو وہ دیکھتی ہیں کہ صحن میں ایک بہت لمبے قد کا آدمی کھڑا ہوتا ہے. تو وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ آج تک تو کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ کوئی سیدنا داؤد علیہ السلام کی غیر موجودگی میں گھر میں انٹر ہو جائے, تو یہ شخص کہاں سے آ گیا, اور دروازہ بھی بند ہے. چنانچہ وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو کہلوا بھیجتی ہیں, اور جب وہ بیٹے گھر میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم کون ہو, تو وہ شخص بتاتا ہے کہ میں اسرائیل ہوں, یعنی میں ملک الموت ہوں, اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. یہاں پر بیٹے ملک الموت آپ کی روح قبض کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کو کفن دفن کا سارا انتظام کر کے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جاتا ہے, دفن کر دیا جاتا ہے. اور بیٹے آپ کے جنازے کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ پرندوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا. سارے پرندے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آپ کے جو میت تھی اور جتنے لوگ تھے ان کے سروں پر اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا راضیہ صاحبہ, آپ نے بچوں کو بہت خوبصورت قصہ سنایا. آج بھی جو ہے وہ ہمارے پاس بالکل نعت کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہم نے جانا ہے بریک پہ, بلکہ یہاں سے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اور آپ سے ملیں گے ہم 11 بجے کچھ انعامات کے ساتھ, اور ہماری جو آڈینس ہے اور گرینڈ کی جو لوگ یہاں افطاری کرنے آئے ہیں ان میں کچھ انعامات تقسیم کیے جائیں گے. تو ملتے ہیں 11 بجے. دیکھتے رہیے سعادت رمضان.